बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टीवी वन से मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात पैकर सब्र और रज़ा के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब इस दूसरी नशिस्त में आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज भी या इस नशिस्त में भी हम एक बार फिर वाक़या करबला का तज़किरा करेंगे, लेकिन इस नशिस्त में हमारा मौजू होगा वाक़या करबला से पहले होने वाले वाक़यात, यानी जो पस मंज़र है कि ये वाक़या किस तरह से हुआ और हज़रत इमाम अली मकाम जब मक्का शरीफ से या मदीना मुनव्वरा से निकले तो उस वक्त क्या हालात थे, उसके आसपास हम गुफ्तगू करेंगे। और इन अशार के साथ मैं इस नशिस्त का आगाज़ करूँगा और इन अशार के ज़रिए आपको ये बात जो है पता चल जाएगी। मैंने भी जब इन अशार को सुना और पढ़ा तो कैफ़ियत का अंदाज़ा हुआ कि जब इमाम अली मकाम इन दो शहरों को छोड़ कर जा रहे थे तो उन पर क्या उनकी हालत क्या थी, उन पर क्या कैफियत तारी थी। शायर लिखता है कि मज़ार मुस्तफ़ा पर शाम होते ही इमाम आए, मज़ार मुस्तफ़ा पर शाम होते ही इमाम आए, इजाज़त की गरज से आखिरी करने सलाम आए, इजाज़त की गरज से आखिरी करने सलाम आए, कहा रोकर सलाम ए ताजदार आलम इम्कान, सलाम ए सैयदे आलम, सलाम ए सरवरे ज़ीशां, ज़रा देखो तो चेहरे से उठाकर गोशाए दामा, ज़रा देखो तो चेहरे से उठाकर गोशाए दामा, हुसैन इब्ने अली पर तंग हैं तैबा की अब गलियां, ज़रा हुजरे से निकलो ए मकीने गुंबदे खजरा, ज़रा हुजरे से निकलो ए मकीने गुंबदे खजरा, ज़रा देखो तो अहले बैत पर हैं सख्तियाँ क्या क्या, ज़रा देखो तो अहले बैत पर हैं सख्तियाँ क्या क्या, यजीदी दौर है इस्लाम है सरकार ख़तरे में, यजीदी दौर है इस्लाम है सरकार ख़तरे में, नवासा आपका इस वक्त है दुश्मन के नरगे में, नवासा आपका इस वक्त है दुश्मन के नरगे में, मैं कुर्बान ए मुझे नाजो नाम से पालने वाले, मैं कुर्बान ए मुझे नाजो नाम से पालने वाले, मसाइब आने वाले दम ज़दन में मुझे पालने वाले, मसाइब आने वाले दम ज़दन में टालने वाले, हमारी बेकसी दरमानदगी की लाज रख लेना, हमारी बेकसी दरमानदगी की लाज रख लेना, हमें नज़रों में अपनी साहिबे मेराज रख लेना, बस अब ए क़िबलाए दी मुझको जाने की इजाज़त दो, बस अब ए क़िबलाए दी मुझको जाने की इजाज़त हो, लबे अतहर से फरमा दो हुसैन अब जाओ रुखसत हो, लबे अतहर से फरमा दो हुसैन अब जाओ रुखसत हो, मदीने से शहे कौनैन का नूरे नज़र निकला, मदीने से शहे कौनैन का नूरे नज़र निकला, वतन से बेवतन होकर वतन का ताजवर निकला। ये वो कैफियत है जिसे शायर ने बयान किया जब इमाम अली मकाम मदीना मुनव्वरा से रवाना हो रहे हैं। और कमाल ये है कि ऐसे कई वाक़यात हैं इमाम की ज़िंदगी में जिससे ये इंडिकेशंस मिल रही हैं, ये पता चल रहा है कि इमाम हुसैन करबला में शहीद कर दिए जाएंगे, लेकिन जज्बा क्या है और क्या तमन्ना है, क्या ख्वाहिश है कि इसके बावजूद भी करबला की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में पूछते हुए जा रहे हैं कि कौन सा मकाम है, जी करबला आ गया। अरे ये तो वही मकाम है जिसके बारे में वालिद इकरामी ने भी फरमाया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि मेरा नवासा, और मौला अली ने फरमाया मेरा बेटा करबला में शहीद होगा। लेकिन इसके बावजूद भी करबला की तरफ जा रहे हैं, करबला में क़याम कर रहे हैं। आज हम जब इस गुफ्तगू को इस प्रोग्राम में कर रहे हैं तो इस बात पर गौर करना चाहिए कि जब ख़तरे का इल्म हो तो हम गली या रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन ये कौन सा जज्बा है जो कह रहा है कि मकाम शहादत की तरफ जाना है और इस रंज के साथ, इस अलम के साथ, इस दुख के साथ मदीना मुनव्वरा को छोड़ रहे हैं, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि जिस काम के लिए इस दुनिया में भेजा गया वो काम अब मुझसे लिया जा रहा है
اور اس کی تکمیل کا وقت آ گیا ہے۔ چلتے ہیں تعارف کی طرف۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترم و مکرم حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، ان کے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ محمد حسین مسعودی صاحب، بائیں ہاتھ میں موجود ہیں جناب فیصل رضا قادری صاحب اور جناب شیراز علی قادری صاحب۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ موضوع جس پر ہم گفتگو کریں گے اس نشست میں وہ ہے واقعہ کربلا کا پس منظر۔ تو مفتی صاحب ذرا بتائیے کہ کیا ایسے اہم واقعات ہوئے کہ جس کے باعث امام کو کربلا کی طرف جانا پڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ امام علی مقام، امام عرش مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وہ اشعار پڑھے کہ جس میں مدینے سے رخصت ہونے کا یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اجازت لینے کا ذکر ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ شہزادے نے مدینہ مبارکہ ایسے نہیں چھوڑا، بلکہ ان سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس شہر کا احترام کرتے ہوئے کہ اس شہر میں خون نہ بہے، اس لیے آپ بھی یہاں سے کوفے کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی ہے، کوفے کی طرف آپ منتقل ہو گئے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں جو کچھ معاملات ہوئے یقیناً وہ تاریخ کا حصہ ہیں، اور ایسے واقعات ہیں کہ ظاہر ہے کہ جس پہ بات کرتے ہوئے آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں اور دل کی کیفیت عجیب سی ہوتی ہے کہ خانوادہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کس قدر کرب اور کن مشقتوں کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زمین مدینہ منورہ، اس پہ کسی کا خون نہ بہے اور مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہو، اس چیز سے آپ ہجرت کر کے وہاں کوفے کی طرف تشریف لے گئے۔ لیکن آپ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جانا، زہر آپ کو دیا جانا، وہ بھی واقعات ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا دشمن ضرور ہے کہ جو مسلسل اس خانوادے کے پیچھے لگا ہوا ہے، صحیح، اور اور مسلسل ایک ایک کر کے ایک ایک فرد کو یہاں سے ہٹا کر اور کچھ ایسے لوگوں کو حاکمیت میں مسلط کرنا چاہتا ہے کہ جن کا منصب یہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 6 ماہ کا عرصہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل فرمایا، اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ جنگوں کی کیفیت ہے یا فتنے آپ کہیے یا جو بھی مسلمانوں کے اندر جو معاملات ہیں، مشکل حالات رہے اس میں، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول مبارک کو پورا کیا کہ جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی گود میں بٹھا کر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ان ابنی ھذا سید، کہ میرا بیٹا یہ سردار ہے۔ اور اسی روایت سے علماء نے لکھا کہ لفظ سید جو حضور کی آل کو عطا کیا گیا وہ اسی روایت سے، کہ سید کا جو لقب ہے سردار ہونا، وہ اسی روایت سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو جو سید کہا جاتا ہے وہ اسی روایت سے کیا گیا، کیونکہ آپ سید تو پھر آپ کی نسل کے اندر بھی یہ لقب چلتا ہوا آیا۔ اور بہرحال سادات کرام کا بڑا ادب و احترام ہے، ان کے ادب اور تعظیم کا ہمیں بھی حکم دیا گیا، اور امت الحمدللہ سادات کرام کا بڑا ادب و احترام کرتی ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ جو نہیں کرتا پھر اس کو اپنے ایمان کی فکر جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب حالات کشیدہ ہوئے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے 2 اقوال کو پورا فرمائے۔ ایک تو یہ جو قول تھا کہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ میرا بیٹا صلح کروا دے گا، جب 2 مسلمانوں کے گروہ کے اندر آپس میں رنجشیں ہو جائیں گی تو ہوں گے دونوں مسلمان، کیونکہ حضور کا یہ فرمان کہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اس طرف بھی مسلمین ہیں ادھر بھی مسلمین ہیں، یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر خروج کرنے والے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنے والے، ایک کو ہم یوں کہیں کہ مطلب وہ مسلمان ہو اور دوسرا کفر پہ چلا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں کو مسلمان قرار دیا گیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث۔ تو لہذا آپ نے 6 ماہ یعنی جب 30 سال خلافت کو مکمل ہو گئے تو حضور نے واضح فرما دیا کہ 30 سال خلافت ہے، اس کے بعد ملوکیت یعنی امارت اور بادشاہت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک تو یہ فرمان 6 ماہ پر مکمل ہوا، اسی لیے خلفائے راشدین کی جو فہرست مرتب کی جاتی ہے تو اس میں عمومی طور پر 4 خلفاء کا ذکر کیا جاتا ہے، چونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 6 ماہ کا دور خلافت ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا تسلسل ہی اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ ورنہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ خلفاء راشدین کے اندر جہاں 4 ہیں تو 5ویں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہونے چاہیے، انہیں شامل کیا بھی گیا۔ تو لہذا اس اعتبار سے آپ بھی دیکھیے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، ان کی شہادت کو علماء نے شہادت سری سے تعبیر کیا کہ اور ایک بڑی پر لطف بات یہ بھی ہے
کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا تھا کہ گویا کہ میرا یہ بیٹا یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارکہ سے لے کر ناف تک سینے تک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ مشابہ، اور پھر وہاں سے آگے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حلم اور بردباری امام حسن کو دی گئی، اور شجاعت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شجاعت و بہادری عطا فرمائی گئی۔ تو ان تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے جب قلم کا معاملہ ہے، معاہدہ لکھنے کا معاملہ ہے، تو چونکہ سینے تک مشابہ ہے تو ہاتھ قلم اس کے اندر آ جاتا ہے، تو لہذا جب معاہدہ کرنے کا معاملہ ہے، امت سے فتنوں کو دور کرنے کا معاملہ ہے اور صلح کرنے کا معاملہ ہے، تو وہ حصہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں آتا ہے۔ اور جب یعنی اسلام سے فتنوں کو دور کرنے کا معاملہ بڑے شہزادے کے لیے بھی ہے اور چھوٹے شہزادے کے لیے بھی، لیکن وہ شہادت سری ہے کہ جو واضح نہ ہو سکا، لیکن پھر وہ شہادت جہری کہ جس نے ان فتنوں کو قیامت تک کے لیے ختم کر دیا۔ تو یہ وہ پس منظر ہے کہ جس کو اگر آپ دیکھیے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے والد محترم کی جو ہے جسد مبارک بھی موجود ہے، اور امام حسن بڑے بھائی کا جسد مبارک بھی موجود ہے، اور اب یہ سارے حالات ہیں، اور پھر جس جگہ پر آپ کا بچپن گزرا، آپ کی پیدائش ہوئی ہے، جہاں پر آپ موجود ہیں، نکاح ہوئے، شادی ہوئی ہے، سب کچھ یعنی انہی گلیوں میں انہی جگہوں پر پلے بڑے اور زندگی گزاری ہے، آج اس جگہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی مجبور کر کے نہیں نکال رہا، صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے اندر چونکہ میرے والد نے اس خون کو یہاں بہنا پسند نہیں فرمایا، تو لہذا میں کیسے پسند کروں کہ خون جو ہے یہاں پر بہ جائے، خون ناحق یہاں پہ بہ جائے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن چیزوں نے آپ کو اس بات پر آمادہ کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ مجبور ہو گئے، امام حسین مجبور کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، وہ تو بڑی منزل پر ہیں۔ تو لہٰذا آپ اس بات پر آمادہ ہوئے کہ مجھے اب یہاں سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے جانا چاہیے، اور پھر آپ نے اپنے اہل خانہ کو جمع فرمایا، اور جو واقعات ہیں کہ آپ پھر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو رجب کی آخری تاریخیں ذکر کی جاتی ہیں، 28 رجب کا بھی ذکر آتا ہے اور آخری ہفتے کا ذکر بھی آتا ہے، یعنی لوگ رمضان گزارنے کے لیے مدینہ منورہ آتے ہیں اور شعبان کے لیے مدینہ منورہ آتے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کے ساتھ، جن میں بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، ان سب کو لے کر یہاں سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور پھر اس سے آگے واقعات ہیں کہ پھر مکہ مکرمہ سے آپ کا سفر آگے شروع ہوتا ہے۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، اور بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ سر شبیر کٹا، سر شبیر کٹا۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نشریات کا نام ہے پیکر صبر و رضا، اور گفتگو ہو رہی ہے واقعہ کربلا کا جو پس منظر ہے اس پر۔ علامہ مسعودی صاحب، لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی پرامن راستہ امام عالی مقام نکال سکتے تھے، کیوں نہیں نکالا؟ ایک سوال یا تنقید یہ ہے، لفظوں کا چناؤ ان کے اپنی طرف سے ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ حکمت کیا تھی کہ اسلام کی آبیاری کے لیے یہی واقعہ ہونا ہے؟ تو یہاں پر آج کل کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں طاقت دیکھ کر دشمن سے مقابلے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جب بچے ساتھ ہیں، عورتیں ساتھ ہیں، تو پھر پرامن راستہ نکالنے میں عافیت نہیں تھی؟ یہ سوال اور تنقید ہے اس وقت، اس کا کیا جواب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین۔ دیکھیے، اس کا جواب اگر ہم دیکھیں تو خود امام نے ایک وصیت نامہ لکھا ہے، جو نصیحت نامہ بھی کہلاتا ہے، محمد حنفیہ کو، اور اس کے اندر اس کی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام کہیں پر بھی، چونکہ یہ اسلام اور ایمان کا مذہب ہے، یہاں سلامتی سب سے قیمتی چیز اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے سلامتی عام ہو اور امنیت ہو۔ اچھا، اور یہ رحمت للعالمین نے پوری زندگی آپ کے نانا نے دکھایا، آپ کے والد نے دکھایا، آپ کے بڑے بھائی ابھی جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی بھی طریقے سے انتشار سے بچایا جائے اور گویا اس راستے پر رکھا جائے کہ جس کو امن اور سلامتی کی راہ کہا جاتا ہے۔ خود امام عالی مقام نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مدینے کو جو چھوڑا ہے، یہ امن ہی کی خاطر چھوڑا، یعنی گویا
وہ کام جو مدینے میں ہونے والا تھا، قتل تو ابھی شہادت سری اور شہادت جہری کی بات ہوئی، تو امام عالی مقام نے وہ سری شہادت تو خون تو بہہ چکا ہے اس مدینے میں، امام حسن کا مسموم کیے جا چکے، شہادت ہو چکی ہے، لیکن اب جو شہادت آ رہی ہے وہ چونکہ خون گرے گا تو اس کو مدینے کو اس سے محفوظ رکھنا، یعنی نانا کا مدینہ محفوظ رہ جائے۔ تو وہاں پہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جو یہاں مدینے سے نکل رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے؟ اریدو بسیرت ابی جدی و ابی، کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں سیرت نانا پر اور سیرت بابا پر چلوں، اور یہ میری سیرت جو ہوگی، میرا طریقہ کار جو ہوگا اس سفر کا، وہ یہ ہوگا کہ میں سنت نبویہ اور سیرت علویہ اس کو لے کر کے آگے بڑھوں گا۔ اور ارادہ کیا ہے، یہ سیرت کیوں اپنا رہا ہوں؟ تو پھر کہتے ہیں اریدو، میرا ارادہ یہ ہے کہ اامر بالمعروف وانہی عن المنکر، کہ میں نیکی کو عام کر دوں اور برائی کو بڑھنے نہ دوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا کہنا یہ ہے، یا نقطہ نظر ہمارا اکابرین اسلام کا یہ ہے کہ دراصل یہ امن کی راہ ہی تھی جس کی وجہ سے مدینہ منورہ چھوڑنے پر امام علی مقام آمادہ ہوئے؟ کیا، اور یہاں سے چھوڑ کے ایک حرم سے نکل رہے ہیں، اب حرم رسول اللہ سے نکل کے پھر اب امام علی مقام نے کون سی جگہ کا انتخاب کیا ہے؟ یعنی اگر ہم ایک طرف سے دیکھیں تو کوفہ ہے جہاں بابا رہ چکے ہیں، لیکن نہیں، اب جا رہے ہیں مکے کی طرف، یعنی حرم اللہ کی طرف، یعنی رسول اللہ کے حرم سے نکل کے، گویا یہ بات طے شدہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بالکل عام ہے کہ نہ مدینے کے اندر کوئی فساد کیا جا سکتا ہے اور نہ مکے کے اندر، یعنی ایک جانور کو بھی، ایک پرندے کو بھی، ایک چرند کو بھی، ایک پرند کو بھی، ایک حشر کو بھی، یعنی شجر کو بھی، ہر ایک کو امان ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرف جانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہاں جا کر کے پھر دین اسلام کی گویا ترویج کی جائے، یا جو ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق، اور حج بھی آگے قریب آ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں مدینہ بھی پہچانتا ہے، چونکہ امام علی مقام کے لیے سب سے مشکل ترین تھا مدینہ کا چھوڑنا، اس لیے کہ ہم اور آپ، اگر میں ایک چھوٹی سی مثال یہاں دے دوں تو میرا اور آپ کا، والد کا، والدہ کا، نانا کا، نانی، دادا کا مکان ہوتا ہے تو وہ پراپرٹی ہوتی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے اچانک کہے کہ یہ مکان چھوڑ کر کے آپ باہر راتوں رات چلے جائیے، جس طریقے سے رسول نے مکے کو چھوڑا تھا راتوں رات، لیکن دل مکے میں تھا، میرا رسول بار بار آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھتا ہے، تو خدا بند عالم کیا کہتا ہے، اے حبیب، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی نظر میں مکے کی اور کعبے کی کیا اہمیت ہے، اب اپنا رخ موڑ دیجیے، لَنُوَلِّيَنَّ وَجْهَكَ۔ تو اب یہاں پر بھی گویا مدینے کی اہمیت وہ امام علی مقام کی کہ جس کا ایک گھر ہو جائے تو لوگ نہیں چھوڑتے اس کو، میں کہوں یہ حسین کا مدینہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے شہر آپ کو مل جائیں گے، لیکن پورا شہر اگر کسی ذات کے نام پر ہے تو وہ میرے رسول کی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، مدینہ رسول ہے، صرف مدینہ نہیں ہے اس کا نام، واہ، مدینہ رسول، یعنی اب پورا شہر کے مالک اگر ہیں تو وہ کیا ہے، رحمت للعالمین ہے، یہ امام علی مقام کے نانا بزرگوار ہے۔ تو گویا وہاں اس کے لیے پورا شہر چھوڑنا، لیکن اس کے باوجود چھوڑا تو کہاں جا رہے ہیں کہ جسے کعبہ پہچاننا ہے، جسے حجر اسود پہچانے، جسے حتیم پہچانے، جسے کیا ہے صفا اور مروہ پہچانے، یعنی یہ انہیں پہچانتے ہیں، وہ انہیں پہچانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا بند عالم نے بھی قرآن میں یہی تو کہا تھا نا کہ سب سے پہلے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین وفیہ آیات بینات، کہ ہم نے کعبے میں، مکے میں ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں رکھی ہیں، تو اب امام چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کعبے میں جا کر کے اللہ کی نشانیوں سے پھر آشنا کرایا جائے، پھر گویا اسلام کو دوبارہ سے ایک مرتبہ وہ جو اس کے اندر ذوف لایا جا رہا ہے اس کی پھر آبیاری کرائی جائے۔ تو وہاں مکے میں جا کر کے میں بیت اللہ میں بیٹھ کر کے دین کی حقائق کو لوگوں کے سامنے اشکار کروں گا، لیکن پھر وہاں پر بھی چونکہ یہ طے ہو چکا تھا کہ امام کو قتل کرنا ہے، امام کا بار بار مقصد یہی ہے کہ یہ خوریزی سے بچا جائے، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ بیعت طلب کرنا ہے، ایک مرتبہ خاموشی اختیار کرنی ہے۔ امام نے اپنے بڑے بھائی کی یعنی امام حسن کی سنت کو جاری رکھا ہوا ہے،
کہ امیر شام نے، چونکہ دیکھیں مدینے میں خلافت جب موجود تھی تو وہ قلب اسلام میں تھی، وہ مدینہ رسول میں تھی، لیکن اب جو ہے یہ خلافت کہاں چلی گئی تھی؟ شام کی طرف، یعنی مسلمین کی خلافت شام کی طرف اور روم کی طرف چلی گئی، اور ان علاقوں کی طرف چلی گئی جہاں استعمار کا غلبہ ہے، جہاں دوسرے لوگوں کے اثرات پائے جاتے تھے، تو اس کے اپنے اثرات موجود ہیں۔ لیکن پھر کیا ہے، امام کیا چاہتے ہیں؟ امام یہ چاہتے ہیں کہ وہ سیرت چلائی جائے آگے کہ جس کے ذریعے سے گویا حقیقی دین پھر ایک مرتبہ اپنی رشد پائے، اور پھر وہ مکے میں ٹھہرے۔ لیکن مکے میں بھی پھر حج قریب آ گیا، اور اس سے پہلے ایک سازش کی گئی، اور وہ سازش یہ تھی کہ امام عالی مقام کو کسی طرح مجبور کر کے، جو کوفہ ہے، جو چھاونی ہے، جو وہاں فوجی لوگ رہتے تھے، وہاں پہ زیادہ تر جنگجو لوگوں کا وہ علاقہ تھا کوفے کی، تو وہاں سے ایک سازش کے تحت خطوط لکھوائے گئے، اور وہ خطوط لکھوا کے ان میں شرعی طور پہ مجبور کیا گیا امام کو کہ وہ لا محالہ کوفے کی طرف آ جائیں، کیونکہ مدینے اور مکے میں رہ کے امام کا قتل کرنا ان کے لیے بھی بہت مشکل تھا۔ لیکن کوفے میں چونکہ وہ فوجی علاقہ تھا اور جنگی علاقہ تھا، لہٰذا وہاں پر گھیر کر کے، جس کو کہتے ہیں کہ ضرب لگانا، آسان تھا۔ اسی بنیاد پر امام کو مدینے سے نکلنا پڑا، پھر مکے سے بھی کیا ہے، حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ امام عالی مقام کی وہ شان تھی، یعنی پھر حاجی حالت احرام میں اگر قتل ہو، کیونکہ سازش یہی تھی کہ 30 خوارجیوں کو باقاعدہ حاجیوں کے لباس میں، یعنی احرام میں بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ اور حالت احرام میں جہاں بھی فرزند رسول مل جائیں انہیں وہیں گویا قتل کر دینا۔ یہ سازش اب بن چکی ہے، بالکل واضح سامنے آ چکی ہے۔ تو ایک طرف خطوط کا آنا کہ کیا ہے، آپ فرزند رسول ہیں، اور ہم یعنی یزید کے خلاف خط لکھا جا رہا ہے کہ ہم آپ کی معیت میں ہم قیام کرنا چاہتے ہیں اور باطل کے خلاف کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ تو اب یہاں امام کے لیے وہ راستہ کہ ان کو لا محالہ جب بھی پکارا جائے گا حق کو، تو اس کو وہاں پہنچنا ضروری ہوتا ہے۔ کیوں کہ کیا ہے، ظالمین کے لیے امام کو خصمن کی منزل پر ہے، اور مظلومین کے لیے اونن کی منزل پر ہے، یہ امام کا قول ہے۔ تو وہاں پر اب جب مظلومیت لوگوں نے، کوفے کے لوگوں نے اپنی ظاہر کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ راہ سبیل پر آ جائے، راہ خدا پر آ جائے، راہ ہدایت پہ آ جائے، اور اس وقت جو حاکم وقت ہے وہ ایک باطل کا نمائندہ بنا ہوا ہے، تو آپ حق کے نمائندے بن کے ہمارے سامنے آئیے تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ تو پھر امام کو کوفے کی طرف کا راستہ اختیار۔ اچھا صاحب، آپ کو اس میں کہاں لگتا ہے کہ جو اعتراض کرنے والے امن کی بات کرتے ہیں ان کو کیا جواب دینا چاہیے؟ بڑا تفصیلی جواب عنایت فرمایا مسعودی صاحب نے کہ وہاں جا کے کوئی نیگوسیشن ہو جاتی، بات چیت ہو جاتی، کچھ دن آگے بڑھا لو، اچھا یوں نہیں یوں کر لیتے ہیں، کوئی درمیانہ راستہ نکال لو۔ یہ اعتراض کرنے والے جو معترضین ہیں، کیا جواب دیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ باتیں باقاعدہ موجود ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ فرمایا تھا کہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بات چیت کرنا چاہتا ہوں، اور آپ نے بار بار یہ کہا۔ اور اگر آپ دیکھیے کہ میدان کرب و بلا میں جب لشکر نے آپ کو گھیرے میں لے لیا تھا تو آپ نے جو مہلت طلب کی رات کی، اور پھر آپ نے ان سے خطاب کیا، بار بار یہ بات سمجھائی، بتائیں ان کو کہ بتاؤ کہ روئے زمین پر اس وقت میرے علاوہ کون سا تمہارے نبی کا نواز ہے، اسی نبی کا تم کلمہ پڑھنے والے ہو۔ یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پیغام امن بار بار دے رہے تھے، ریئلائز کروا رہے تھے۔ جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو بھی آپ دیکھیے تو کوئی بھی جنگ ایسی نہیں ہے کہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی رضا سے، اپنی مرضی سے اس کو اختیار کیا ہو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جنگ تو دھوکہ ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جنگ دھوکہ ہے، اور اس دھوکے سے جتنا دور رہے بندہ تو بہتر ہے۔ لیکن جب جنگ مسلط کر دی جاتی ہے تو پھر بندے کو اٹھنا پڑتا ہے، کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ظلم و ستم ہوتے رہے مگر مسلمانوں کو جہاد کا حکم نہیں تھا۔ مدینہ منورہ میں جب مسلمان آ گئے تو پہلی ہجری تک تو مسلمان خاموش ہے، لیکن جب سن 2 ہجری کو بدر کا معاملہ مسلط کر دیا گیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تلوار اٹھائی، اور آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگیں بھی اس امن کے ساتھ کی ہیں کہ اگر آپ دور نبوی کو دیکھیے تو 10 سالہ دور مبارک جس میں جنگیں ہوئی ہیں
غزوات ہوئے تو 259 صحابہ ہیں جو شہید ہوئے. یعنی آپ 9-10 جنگیں اٹھا لیجئے، غزوات اٹھا لیجئے، 259 صحابہ کا شہید ہونا، اس کا مطلب کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کوئی جنگ ہو جائے، کیونکہ جنگ ظاہر ہے کہ جانوں کا بھی ضیاع ہے، مال کا بھی ضیاع ہے، اور پھر نقصان ہے، خسران ہے. اور پھر سورہ نمل ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہے کہ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ جب کہیں پہ جنگ ہوتی ہے یا کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے جاتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ وہاں پہ ایک تو قتل و غارت گری ہے، اور پھر اس کے ساتھ کہ وہاں پہ فساد ہوگا، اور وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، جتنے عزت دارن کو ذلیل کر دیا جائے گا. تو جنگ تو دھوکہ ہے. اس سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صلح کرنے کا پس منظر کیا تھا؟ یہی تھا نا کہ جنگ نہ ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے نکل کے کوفے تشریف لے گئے، کس لیے؟ کہ جنگ نہ ہو. آخری وقت تک جو صحابہ کرام درمیان میں آتے رہے، بات چیت ہوتی رہی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خود بار بار کہتے رہے، یعنی اب جہاں بھی دیکھیں گے پہلے ڈائیلاگ، گفتگو، بات چیت، تاکہ جنگ نہ ہو اس میں کسی بھی طرح. اس میں وہی چیز کو اگر ایڈ کر لیں گے تو یہ مکمل ہو جائے گا آپ کا سوال، کہ جب کوفے کی طرف ہور نے گھیر لیا ہے اور اجازت نہیں دی جانے کی، اس وقت بھی امام نے کہا کہ اچھا نہیں، میں کوفے نہیں جاتا ہوں، میں مدینہ چلا جاتا ہوں. کہا نہیں، مدینہ جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ میں بلاد مسلم کی سرحدوں کی طرف چلا جاتا ہوں، یعنی گویا میں مسلمان سے جنگ نہیں کر سکتا، میں نہیں کروں گا، میں بلاد کفر کی طرف جا کر کے ان کو مسلمان کرنے کی صحیح کروں گا، میں یہاں قتل و غارت نہیں چاہتا. یعنی اس حد تک پھر شب عاشور بھی رات بھر نیگوسیشنز کا سلسلہ جاری رہا ہے، اور امام یہی کہتے رہے کہ دیکھو ہمارا مسئلہ پھر وہی والی بات ہے کہ بیعت کا سوال نہیں کرو، ہم خاموش رہ سکتے ہیں لیکن باطل کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتی ہے فرزند رسول. بہت خوب. تو یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو آج کے جدید دور میں وزارت خارجہ کے قوانین یا خارجہ امور کے قوانین کو ڈسکس کرتے ہیں، اور جب وہ واقعہ کربلا کی طرف جاتے ہیں اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ جنگ ہوئی، تو یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انہیں پتہ چلے کہ یہی نیگوسیشنز، بات چیت، درمیانہ راستہ، پرامن راستہ، باوقار راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی گئی کہ تلواریں نہ چلیں، خون نہ بہے. لیکن ایسا نہ ہوا، تو اس میں امام علی مقام کا کوئی قصور نہیں ہے. یقیناً انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ پرامن راستہ نکلے، لیکن معاملہ تھا وقار کا، اسلام کی آبیاری کا، اور اس قربانی کا جو امام حسین کے حصے میں تھی، جو اسلام کے حصے میں تھی، جسے آج ہم غم کے ساتھ تو صحیح لیکن فخر سے بیان کرتے ہیں کہ اگر امام حسین کے حصے میں یہ قربانی آئی تو یہ اسلام کے حصے میں آئی، مسلمانوں کے حصے میں آئی. پیکر صبر و رضا ہمارے نشریات آپ دیکھ رہے ہیں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. سر شبیر کٹا، سر شبیر کٹا. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیکر صبر و رضا کے ساتھ، جو آپ ٹی وی 1 سے دیکھ رہے ہیں. موجود ہے ہمارے ساتھ جو ثنا خانان مصطفیٰ. پہلے محمد فیصل رضا قادری صاحب کی طرف چلتے ہیں، ان سے کلام سنتے ہیں. جی کہا نبی نے حسین ہر پل، کہا نبی نے حسین ہر پل، ہماری نظروں میں شان رکھنا جو تم نے ہم کو زبان دی ہے، تو پھر وہ پاس زبان رکھنا. کہا نبی نے حسین ہر پل، سنوں گایا کر تیری تلاوت، قرآن پڑھنا تو ایسے پڑھنا، قرآن پڑھنا تو ایسے پڑھنا، جو چاہے سر بھی جدا ہو تن سے، جو چاہے سر بھی
جدا ہو تن سے، زباں پہ جاری قرآن رکھنا، جو چاہے سر بھی جدا ہو تن سے، زباں پہ جاری قرآن رکھنا، کہا نبی نے حسین ہر پل، یہ نانا تیرا حسین تجھ سے یہ کہنے آیا ہے کربلا میں، یہ کہنے آیا ہے کربلا میں، یہ دین میرا میری شریعت تیرے حوالے سنبھال رکھنا، یہ دین میرا میری شریعت تیرے حوالے سنبھال رکھنا، کہا نبی نے حسین ہر پل، جو وقت آئے حسین تجھ پر، جو وقت آئے حسین تجھ پر، زباں پہ جاری قرآن رکھنا، زباں پہ جاری قرآن رکھنا، نہ گھر میں رکھنا چھپا کے اصغر، نہ گھر میں رکھنا چھپا کے اصغر، نہ پاس اکبر جوان رکھنا، کہا نبی نے حسین ہر پل، حسین میری محبتوں کا سلاح اتنا کہ بعد میرے، سلاح اتنا کہ بعد میرے، جو مانگے حق جان تجھ سے تیری، جو جان جو مانگے حق جان تجھ سے تیری، نہ پاس اپنے سنبھال رکھنا، کہا نبی نے حسین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ سارے اسی پس منظر میں کلام انہوں نے پیش کر دیا جو مدینہ منورہ چھوڑ کر امام علی مقام جا رہے تھے۔ اچھا مسعودی صاحب، عورتوں اور بچوں کا کردار ساتھ چل رہے ہیں سارے کے سارے، راستے میں گفتگو بھی ہوتی ہوگی، کہاں جا رہے ہیں، کیا معاملہ ہے، بات چیت کہاں تک پہنچی، بیعت کا کیا کرنا ہے، نہیں کرنی تو پھر ہم کہاں جائیں گے، شرائط کیا طے ہو رہی ہیں، ایک ماحول تو ہوگا نا یہ جب لشکر چل رہا ہے، تو اس میں عورتوں اور بچوں کا جو صبر ہے، ان کی جو استقامت ہے، اس کے بارے میں تاریخ میں کیا لکھا ہے؟ دیکھیے بات وہی ہے کہ جب مقصد عظیم ہوتا ہے تو حوصلے بھی بلند ہوتے ہیں، اور جب گھرانہ آل رسول کا ہو کہ جس کی نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا ہو، تو پھر یہ تو سب گھرانہ نور کا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں تو سوچ اور فکر چاہے کسی کی ہو، بچے کی ہو، خواتین کی ہو، یعنی ہر ایک اس طرح سے نظر آتا ہے کہ ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے کہ شہادت میں مقام و مرتبہ میرا پہلے آ جائے، یعنی گویا
قربانیوں کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ بھی نظر آتا ہے کہ جب مدینے سے نکل رہے تو وہاں پر کچھ ذمہ داریاں جیسے ام المومنین حضرت سلمہ کی رگائی کہ ایک بیٹی، یعنی دیکھیے قربانی کہاں سے شروع ہو رہی ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں، ایک بیٹی حضرت فاطمہ صغریٰ جن کو کہتے ہیں، تقریباً 7-8 سال کی عمر ہے ان کی، اور وہ اس وقت جو ہے وہ ہم شکل حضرت فاطمہ الزہرا تھی، ان کی شبیہ جو تھی چہرے کا وہ حضرت فاطمہ کی شبیہ تھی، اور حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم کی شبیہ حضرت علی مرتضیٰ والی تھی، یعنی یہ نسل میں جو ہوتا ہے۔ تو اب امام عالی مقام کو حضرت صغریٰ کو لے بھی نہیں جانا ہے، مشیت الہی دیکھیے کہا ہے، تو حضرت فاطمہ صغریٰ بیمار ہے، یعنی علیل ہو گئی، اور علالت کی بنا پر اب حسین مظلوم کو مدینے میں چھوڑنا ہے، تو ایک طرف ام سلمہ یعنی نانی کے پاس اور دوسری طرف سے ام البنین حضرت عباس کی والدہ، یہ دونوں کی ذمہ داری لگائی کہ آپ اس بیٹی کا میری خیال رکھیں گے کیونکہ یہ فاطمہ کی ہم شکل ہے، یعنی گویا یہ حسین ابن علی کو گوارا نہیں ہے کہ جب ہاں علی کی ہم شکل بیٹیاں اگر اس وقت بے پردہ ہوں تو سب کو گوارا ہے، لیکن وہ ستارہ عصمت و طہارت، وہ عفت کا اعلیٰ مقام جس کی طہارت کی گواہی قرآن دے رہا ہو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو اس منزل پر لا کر کے وہاں پر روک دیا گیا کہ وہ مدینے میں ہی رہیں گی، وہ مدینے سے باہر نہیں آئیں گی۔ پھر اسی طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں بچوں کے حوالے سے کہ ایک موڑ آتا ہے کہ جب آہستہ آہستہ کوفے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور محسوس ہوتا جا رہا ہے کہ اب ہم نرغہ اعداء میں گرتے جا رہے ہیں، تو ایک مرتبہ امام عالی مقام نے یہ جملہ کہا، تمام اپنے اصحاب کو جمع کیا، ایک مرتبہ وہ شب عاشور بھی کہا اور راستے میں بھی، انہوں نے کہا کہ دیکھو اب میرا سفر تو شہادت کا سفر ہے اور ان کو کسی اور سے سروکار نہیں ہے، یہ صرف میرے سر کے کیا ہے طلبگار ہیں، اور میں ہاتھ نہیں دوں گا، یہ سر چھوڑیں گے نہیں، لہٰذا میں بیعت اٹھا رہا ہوں، یعنی جو امام سے بیعت ہوتی ہے وہ بیعت میں اٹھا لے رہا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں قیامت میں جنت کی، اچھا تو وہ جنت کے سردار ہے، بے شک، یعنی دنیا کے تو ہے ہی سردار، لیکن جنت کے جوانان جنت کے سردار، جنت یقیناً میرے رسول، اور کہتے ہیں کہ وہ جنت میں لے جانے والے شافعی محشر کون؟ میرا رسول ہے، اور قسیم نار و جنت کون؟ تو ان کے بابا علی مرتضیٰ ہیں، اور اگر شفاعت میں کھڑی ہونے والی اپنے بابا کے ساتھ کوئی ہے تو وہ ان کی مادر گرامی حضرت فاطمہ الزہرا کی ذات ہے، تو گویا یہ جنت تو اس خاندان کی ملکیت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہنے ہیں کہ جنت کی میں ضمانت دے رہا ہوں، یہ مسئلہ کوئی نہیں۔ جیسے ابھی ایک بات بھی ہو رہی تھی تو میں کہوں گا کہ ہاں 9 محرم کو جنگ کا آغاز ہونا ہے، یہ ایک دن اور تاخیر کیوں دی ہے؟ اس نے جا کے پیغام بھیجا کہ کہو آج جنگ روک دیں، ایک دن اور اس کو آگے بڑھا دیں، کہ شاید کوئی ہدایت پانے والا ہدایت پا جائے اور پھر وہ ہور بن کر کے آ جائے، یعنی گویا ناری سے نوری ہو جائے، تو وہ تو اس حد تک نظر رکھے میں کہ کوئی آنے والا ہے تو ایسا نہ ہو کہ جنگ جلدی ہو جائے۔ تو یہاں پر بھی بچوں کا اب جب ہم کردار دیکھتے ہیں تو اس وقت فرزند ہم شکل پیغمبر حضرت علی اکبر جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں بابا ہم حق پر ہیں، اس میں کوئی شک ہے؟ کہا پھر آگے جانے میں ڈر کیا ہے؟ اللہ اللہ، یعنی گویا اب اپنا باپ جوان بیٹے نے 18 سال کے آکے وہ 57 سال کے بوڑھے باپ کو حوصلہ دے رہا ہے کہ آپ کیسے تنہا ہو جائیں گے، میں ہم شکل پیغمبر ہوں، اگر آپ فرزند رسول ہیں تو خدا نے میری بھی نسبت ایک رسول سے رکھی ہے، اس دین کو جس کو آپ نانا کی شریعت کو بچانے جا رہے ہیں، آپ نانا کے دین کو بچانے جا رہے ہیں، تو میں کیسے نہیں اپنا خون قربان کروں گا؟ یعنی یہ جذبہ۔ تو دوسری طرف حضرت قاسم ایک موقع پہ سوال کر رہے ہیں کہ چچا کیا ہم حق میں ہیں نا؟ پوچھا ہے کہ تم موت کو کیسا سمجھ رہے ہو؟ تو شہد سے زیادہ شیریں سمجھ رہے ہیں، بس۔ تو یہ چیز یعنی گویا ہر ایک کو، پھر اگر ہم اس طرف دیکھتے ہیں تو جب حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر آ گئی ہے، ابھی زبالہ کے مقام پر ہیں اور ابھی پہنچے نہیں ہیں کوفے، اور خبر پہنچ گئی کہ حانی کا اور مسلم ابن عقیل کا اور 2 اور وہاں کے جو صحابی جنہوں نے پناہ دی ہوئی تھی، وہ 4 آدمی کا قتل ہو چکا ہے، تو
تو اس وقت امام علی مقام جو ہے وہ خیمے میں جاتے ہیں اور مسلم ابن عقیل کے بچوں کی سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اور اس طرح سے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں جیسے کسی یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ تو حضرت سکینہ برجستہ سوال کرتی ہیں، یعنی گویا اس وقت بھی ان کو معلوم ہے کہ یہ سلسلہ کہاں جا رہا ہے، کس طرف جا حالات رہا ہے۔ بتا رہے تھے سب، حالات بتا رہے۔ تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ ہاں حضرت مسلم کا باقاعدہ دکھانے والوں کو کہ کہاں پہ ہے۔ حضرت عباس نے سوال کیا ہے تو حضرت عباس نے بڑے بڑھ کر کے ایک جملہ کہا کہ کیا میں وہاں جا سکتا ہوں؟ جب حضرت مسلم ابن عقیل کا سر جو ہے وہ دار الامارہ سے نیچے گرایا جا رہا ہے تو حضرت عباس نے کہا میں نصرت کے لیے نہیں جا سکتا، تو کیا میں اس سر کو سنبھالنے کے لیے جا سکتا ہوں؟ تو حسین ابن علی نے ایک موقع دکھایا ہے، ان کا میری انگلیوں کے درمیان دیکھو، اعجاز امامت سے اس وقت دکھایا، کہا نیچے دیکھو کون بیٹھا ہے، یعنی میری مادر گرامی، وہ خاندان و عصمت و طہارت کی بیوی، وہ پاک دامن اپنا دامن پھیلا کے بیٹھے ہیں کہ اے بیٹا عقیل تم اپنا، یعنی اب یہ جذبہ اگر ہم دیکھتے ہیں۔ پھر حضرت علی اصغر کو اگر دیکھیں، ابھی بات ہو رہی تھی کہ جب مدینے سے نکلے ہیں، ابھی 6 ماہ ہے، اور اس وقت جب مدینے سے نکلے ہیں تو علی اصغر کی عمر 6 ماہ کی نہیں ہے، اس وقت صرف 1 ماہ کے ہیں، اور جب تقریباً 1 ماہ کے بھی نہیں ہے۔ اور اس وقت جو ہے حضرت صغرا نے جب قافلے کو آگے بڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو انہوں نے روانہ ہو گیا تھا قافلہ، لیکن پھر حضرت صغرا جو ہے وہ عصا تھامے ہوئے اور سہارے سے مدینے کے باہر آئیں، تو حضرت عباس پیچھے تھے، انہوں نے ایڑ لگا کے آ کے کہا کہ فرزند رسول یہ قافلے کو روک دیں۔ کہا ابھی تو 1 کوس بھی نہیں ہے بڑے ہیں، کہا ذرا مڑ کے دیکھیے، تو مڑ کے دیکھا تو حضرت فاطمہ صغرا آ رہی تھی، پوچھا کیا بات ہے آ کر کے، کہا ایک دفعہ اور زیارت کرنا چاہتے ہیں، یہ آخری زیارت۔ تو امام نے قافلے کو بٹھا دیا اور اس کے بعد سب کی زیارت کی، اور علی اصغر سے نہ جانے آپس میں کیا گفتگو ہوئی کہ اس کے بعد اب جب قافلہ چلنے لگا تو بس امام نے حضرت علی اکبر کو بھیجا کہ جاؤ بھائی علی اصغر کو لے آؤ، تو انہوں نے کہا نہیں علی اصغر ہماری گود میں نہیں آ رہے۔ کہا اچھا تمہیں پالا پھوپھی نے تھا، جاؤ میری بہن سے کہو، حضرت زینب سے کہو وہ لے آئے، وہ بھی آئی نہیں آئے۔ پھر ایک مرتبہ کہا مادر سے کہو رباب سے کہ وہ جائے بیٹے کو لے آئے، تو انہوں نے چھاتی پھیلائی، لیکن کیا ہے کہ بیٹا جو ہے ماں کی آغوش میں بھی نہیں آیا۔ بس امام خود کھڑے ہوئے اور آ کر کے علی اصغر کے کان میں ایک جملہ کہا، بس کچھ کہنا تھا اور علی اصغر جو ہے امنڈ کے امام کی آغوش میں آ گئے۔ یعنی وہ فرزند کہ جو شہادت کے لیے ابھی 1 مہینے کا ہے، لیکن جب امام کا جملہ شاید یہی تھا کہ علی اصغر تمہارے بغیر میری کربلا مکمل نہیں ہوگی، تم میرے کربلا کا جمعہ ہو۔ کیا بات ہے۔ تو پھر علی اصغر نے شہادت کے شوق اور جذبے میں اس وقت بہن کی آغوش کو چھوڑا اور شہادت کی آغوش میں آ گئے۔ روح پرور نشریات ہے، روح پرور گفتگو ہے، سلسلہ جاری رہے گا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے۔ میں سر شبیر کٹا، میں سر شبیر کٹا۔ خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، پے کرے صبر و رضا ہماری یہ نشریات جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے، محرم الحرام کی یہ خصوصی نشریات، اور اس وقت یعنی کہ ان تاریخوں میں یا اس تاریخ میں اس رات میں جب آپ یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں تو یقیناً ایک ماحول ہے اور ایک جذبہ ہے اور ایک کیفیت ہے سب پر طاری، اور اس میں ہم یہ سارے واقعات کا جو ہے تجزیہ کر رہے ہیں کہ کربلا جانے سے پہلے یا کربلا کے واقعے سے پہلے جو اس کا پس منظر ہے اس پر بھی گفتگو ہونی چاہیے کہ وہ کیا وجہ سے۔ اچھا مفتی اسحاق صاحب یہ بتائیے کہ اس واقعے کے بارے میں امام علی مقام کو پہلے سے علم تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب امام علی مقام کو بچپن میں سونگھا کرتے تھے، انہیں بوسہ دیا کرتے تھے، اور پھر کبھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے پوچھا جاتا کیوں، تو فرماتے تھے کہ میرا یہ بیٹا کربلا میں شہید ہوگا۔ اس طرح سے حضرت مولا علی کی روایت ہے کہ قافلہ جا رہا ہے، رک گئے، صحابہ نے پوچھا، ساتھیوں نے پوچھا کیوں رک گئے، کہا یہ جو بائیں ہاتھ پر شہر ہے یہ کربلا ہے، یہاں میرا بیٹا شہید کر دیا۔ اس طرح کے انڈیکیشنز بالکل واضح تھے، مٹی بھی دی گئی ہے، ساری چیزیں ہیں، پھر بھی امام جا رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے انٹرو میں یہی بات سمجھنے کی کوشش کی کہ جب پتہ تھا کہ خطرہ ہے تو 200 راستے ہوتے ہیں رکنے کے، 200 اعذار یا عذر ہوتے ہیں کہ بھئی رک جائیں، کوئی بہانہ، کوئی راستہ، ڈیلے ٹیکٹس، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، کیوں گئے جب سب کچھ معلوم تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیں اس کا سادہ سا اور آسان جواب تو یہ ہے کہ جو فیصلے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کو بالآخر مکمل ہونا ہوتا ہے. تو رضا الہی یہ بہت بڑا ایک مقام و مرتبہ ہے. اقبال نے کہا تھا شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. جی اتنا آسان بھی نہیں کہ بندہ کلمہ پڑھے اور کسی قربانی کے لیے بندہ تیار نہ ہو. تو ظاہر ہے کہ قربانی دینی ہی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب معاملہ یہاں پر آ جائے کہ آپ کو سب چیزوں کا علم ہے اور تمام حالات و واقعات اس طرح بتا رہے ہیں اور 61 ہجری کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے، تو ظاہر ہے کہ اب آپ بھی اس تیاری کے اندر ہیں کہ جو یعنی جس کام کے لیے مجھے منتخب کیا گیا یا جو کام مجھ سے لینا ہے اب اس کام کے لیے میں تیاری کروں. تو آپ دیکھیے کہ تاریخ انسانیت کی اگر آپ بات کر لیں، تاریخ اسلام تاریخ انسانیت میں بات کریں تو اس طرح کی کیفیت کبھی بھی نہیں آئی کہ کوئی شخص اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس انداز سے گیا ہو اور اس بے دردی کے ساتھ جو ان کو شہید کر دیا گیا ہو، مظلومیت کے ساتھ، اور ظالموں نے اس انداز سے ظلم کیا ہو. تو آپ نے کہا کہ 100 راستے ہو سکتے تھے، بہت سارے راستے ہو سکتے تھے، لیکن جب قدرت خداوندی کو منظور ہی یہ ہے کہ میں نبی کا نواسا دین اسلام کے لیے سربلندی کے لیے، یعنی ان کو ایک استعارہ بنا دیا جائے، ایک نشان بنا دیا جائے. اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ آج جب بھی ظلم کی بات کی جاتی ہے مثال یزید کی دی جاتی ہے، جب بھی اسلام کے حوالے سے فتنوں کی بات کی جاتی ہے مثال یزید کی دی جاتی ہے، آج اسلام میں پہلی رخنہ اندازی کی بات کی جاتی ہے تو یزید کی مثال دی جاتی ہے، اور اگر اسلام کو بچانے کی بات کی جاتی ہے تو امام حسین کی بات کی جاتی ہے. تو یہ وہ استعارہ ہے اور یہ وہ نشان ہے، یہ وہ بلندی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی جانی تھی. اور یہ جو کیفیت آپ کو عطا ہوئی ہے کہ اتنا سب کچھ لٹانے کے بعد، اتنا سب کچھ دے دینے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاک بیویوں کا صبر کا دامن تھامے رکھنا. اور دیکھیں آج ہوتا کیا ہے کہ بندہ اپنے پیچھے گھر والوں کو چھوڑ کے جاتا ہے، بھئی مجھے کچھ ہو جائے تو ذرا یہ معاملہ ہے سنبھال لینا. کوئی رقم دے کے جاتا ہے گھر والوں کو، کسی بھائی کو، بیٹے کو، بھتیجے کو، کچھ کو پیچھے ذمہ دار بنا کے جاتا ہے، بھی یہ سارا معاملہ ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سب کو لے کے چلے گئے نا، اور سب کو ایک ایک کر کے بھی رخصت کرتے چلے گئے. یعنی پہلی شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی یہ تھی کہ یہ صبر اپنی اس انتہا پر پہنچ جائے کہ حضور کی امت میں جو صبر کا سب سے بڑا درجہ ہو یا قربانی کا جو سب سے بڑا درجہ ہو تو وہ کسی کو نہ ملے سوائے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کے. تو یہ وہ منزل ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جو مطلب کہہ دینا آسان ہے، بات کر دینا آسان ہے، اور اس پر لکھ دینا آسان ہے، یا اس پہ کلام پڑھ لینا آسان ہے. ہو سکتا ہے کہ پڑھتے ہوئے کہتے ہوئے سعادت ہو کہ کچھ آنکھوں کے اندر آنسو بھی آ جائیں، لیکن یہ کام کرنا بڑا مشکل ہے. یہ کہہ دینا آسان ہے کہ ہم دین کے لیے سب قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دین پر عمل کرتے ہوئے اور اس انداز سے زندگی گزارنا. پھر یہ شب عاشور جو اس وقت یہ وقت ہے، اس وقت یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ دیکھیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا نے جو رات کی مہلت مانگی ہے، ایک تو ہدایت کی طرف کا اشارہ کیا گیا ابھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ وہ جم کر اللہ تعالیٰ کی ایک رات اور عبادت کرنا چاہتے ہیں. اور شب جمعہ بھی ہے، یوم عاشور، مطلب جو جمعے کا دن آنا ہے، پھر شب جمعہ بھی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس شب جمعہ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں. پوری رات آپ دیکھیے کہ خیمے سے تلاوت قرآن کی آواز ہے، پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. اور ایک وقت میں آ کے چراغ گل کہ جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، جس کو جانا ہے وہ چاہیے، جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، لیکن جب چراغ جلایا جاتا ہے تو سب کے سب موجود ہیں. تو یہ باتیں کہہ دینا آسان ہے، بات ہی کچھ اور تھی، یہ کام ہی کچھ اور. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، سلامتی فرمائے. کہتے ہیں کہ وہ وقت گزر جاتا ہے لیکن وقت بہت ساروں کے پہچان کرا جاتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ واقعی وقت کو گزر گیا لیکن یہ پہچان کرا گیا کہ جو حسینی تھا وہ آخری وقت تک حسینی ہی رہا، جو حسین کے ساتھ تھا وہ حسین کے ساتھ ہی رہا. اور قربانی دینے کا جب معاملہ آ جائے تو پھر یہی نہیں کہ صرف مطلب بھائی، بیٹے یا بھتیجے نے، بلکہ پھر 6 ماہ کا بچہ بھی آگے چل کے کہتا ہے کہ میں بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جن لوگوں نے سفر کیا ہے کربلا معلیٰ کا اور اس طرف گئے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ راستے کے اندر یعنی کربلا معلیٰ سے لے کر آگے کے تک جو سفر ہے وہاں پر آپ کو یعنی ایک ہی جگہ پہ مزارات نظر نہیں آئیں گے، بلکہ کچھ فاصلوں پر آپ کو جو ہے حضرت حر کا مزار نظر آئے گا، اس کے کچھ فاصلے پہ جو ہے بی بی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کا آپ کو جو ہے مزار نظر آئے گا. اور پھر آپ جائیے تو کہیں کی چھوٹی چھوٹی قبریں نظر آتی ہیں. یہ وہ چھوٹے بچے تھے
جو اونٹوں پہ سوار تھے، اور جب وہ قافلہ چلتا چلا جاتا تھا بچے گر جاتے تھے، بعد میں پیچھے والے آ کر ان کی تدفین کر دیا کرتے تھے۔ یہ کوئی آسان ہے باتیں کرنا اور یہ معاملہ؟ تو یہ اللہ کی یعنی یہ وہ منزل ہے کہ یہ بس اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے وہ عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دن کا انتخاب اپنے نبی علیہ السلام کے نواسے کے لیے کیا کہ جو دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب، جس دن اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو جمع کرنا ہے، اور شہید تو اپنی شان کے ساتھ اٹھے گا قیامت کے دن، اور جب وہ اپنی شان کے ساتھ اٹھے گا میدان معاشر میں، تو امام حسین کی آج بھی پہچان نبی کا نواسا ہونا، سید الشہداء ہونا ہے۔ میدان معاشر میں بھی ان کی یہی پہچان ہوگی کہ یہ نبی کا نواسا ہے، کہ جس نے اپنی جان دے کر، اپنی آل اولاد سب قربان کر کے، یعنی جو ہے سب قربان کر دیا، کچھ باقی نہیں ہے پیچھے، جو ہے سب قربان کر دیا، اور نبی علیہ السلام کے دین کو بچا لیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ آج ہم پڑھتے تو ہیں، ہم کہتے تو ہیں کہ نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام، لیکن بہت افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ پڑھنے کے بعد بھی قرآن کو نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ تو جب امام حسین کی بات ہم کرتے ہیں، آپ کی فکر کی بات کرتے ہیں، آپ کے نظریے کی بات کرتے ہیں، آپ کی سوچ کی بات کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو امام حسین کا محب کہتے ہیں، تو پھر ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ امام حسین کا جو پیغام ہے اس کو بھی لیا جائے، اس کردار کو بھی اپنایا جائے۔ کیا کہتے ہیں؟ جی بہت اچھی بات مفتی صاحب نے کر دی ہے، بس اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کر دوں اگر آپ کی اجازت ہے تو، کہ کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بس یہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ کیوں ساتھ لے کے گئے؟ اب وہاں ایک عاشق نہیں ہے، وہاں عاشقان رسول ہیں، وہاں عاشقان خدا ہے، وہاں عاشقان اسلام ہیں، وہاں عاشقان دین ہیں، اس لیے کہ یہ وہی گھرانہ ہے کہ جن کی یوں کہیے کہ جو اجر رسالت بن رہے ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی گویا جب خدا نے دین کا اکمال ان کے اوپر رکھ دیا ہے، اجر رسالت ان کی محبت اور مودت کو قرار دیا، تو ادھر سے عشق کی منزل کیا آنی چاہیے؟ وہ عشق کی منزل اوپر آ رہی ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم ہمارا ذکر کرو، ہم تمہارا چرچہ عام کر دیں گے۔ اب یہ کربلا والوں میں جیسے کہا نا کہ رات بھر خیموں سے آواز آ رہی ہے، صبح قدوس ان کی آوازیں آ رہی ہیں، گویا وہاں پیاس الاتش کی آواز کم ہے، لیکن دشمن جس آواز کو سن رہا ہے وہ الاتش کے بچوں کی آوازیں تھی، بڑوں کی آوازیں آ رہی ہیں، صبح قدوس ان کی۔ تو خور نے وہی کان لگا کے جب بیٹے نے آ کے کہا نا کہ سنا ہے کہ آج دن بھر آپ نے کھانا نہیں کھایا، اور سے رات بھر غلام نے جا کے بتایا تمہارا باپ بستر پر تڑپ رہا ہے، جیسے قبر میں گویا فشار قبر ہو رہا ہو، تو گویا اس بے چینی کے عالم میں تمہارا باپ ہے اس وقت۔ بیٹا آ کے پوچھ رہا ہے کیا بات ہے؟ تو باپ نے جواب کچھ نہیں دیا، ہاتھ پکڑا بیٹے کا، اپنے بیٹے کا، اور خیمے سے باہر گیا اور ذرا خیام حسینی کی طرف لے کے گیا، ذرا سا آگوش میں، اور ادھر لے جا کے کہا ذرا کان لگا کے سنو، آل رسول کی الاتش الاتش بچوں کی آوازیں تمہیں سنائی نہیں دے رہی؟ تم مجھ سے پوچھو کہ کھانا کیوں نہیں کھایا، پانی کیوں نہیں پیا میں نے؟ اسی وجہ سے جب ہو رہا ہے تو اس کا بیٹا بھی ساتھ آیا ہے۔ یعنی گویا یہ میں کہوں گا کہ واقعاً جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں انقلاب، اس کو کہتے ہیں کہ یہ قلب کے اندر کس طریقے سے نور ہدایت کو اتارا جاتا ہے۔ تو جب مظلوم کی آواز آتی ہے، جب اس وقت آ کر کے تسبیح و تقدیس کی آواز آ رہی ہے، لیکن پھر میں کہوں گا کہ جی ہاں یہاں پر دین کی بنا پڑ رہی ہے۔ کربلا میں کیا ہوا؟ خواجہ معین الدین چشتی نے کہا نا کہ بنا لا الہ است، یہ لا الہ قولوا لا الہ الا اللہ کا پہلا نعرہ ہے جو میرے رسول نے مکہ میں کوہ ابو قبیس پر لگایا ہے۔ سب سے پہلا نعرہ ہی یہی تھا اسلام کا کہ لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ۔ لیکن خواجہ اجمیر کیا کہہ رہے ہیں؟ معین الدین چشتی کیا کہہ رہے ہیں کہ بنا جو پڑھ رہی ہے، یعنی عمارت پہلے بنی ہے، یہی معجزہ ہے کہ عمارت کلمہ توحید مکے میں بلند ہوئی ہے، لیکن اس کی بنیاد کربلا میں پڑ رہی ہے۔ یعنی گویا یہ معنی اور مفہوم کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر تربیت یافتہ رسول جو معاشرے میں جیسے انسان دینا چاہتا تھا میرا رسول، وہ ایک جگہ کربلا میں آ کے جمع ہو گئے۔ اب آسمان والے بھی دیکھ رہے ہیں، عرش والے بھی دیکھ رہے ہیں، فرش والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس حالت میں، سکون کی حالت میں عبادت کرنا بڑا آسان ہے، ایئر کنڈیشن کے اندر نمازیں پڑھنا بہت آسان ہے، ایئر کنڈیشن میں حج کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جب
तलवारों के नरगे में घिर दे हुए हो, जब भूख और प्यास की शिद्दत हो गई हो, तुम्हारे से इम्तिहान की आखिरी मंजिल हो, तो मैं कहूँगा कि हाँ यहाँ बिना पढ़नी थी। अब इसको कुरान से अगर हम देख लें तो इज़ तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, हज़रत इब्राहीम को हमने मुब्तला किया है। ज़िब्तला इब्राहीम, हमने हज़रत इब्राहीम को मुब्तला किया इम्तिहानात में, यानी गोया उनसे इम्तिहान पर इम्तिहान लिए हैं। जिसको मैंने कहा आतिश नमरूद में कूदना आसान न था, सही। लेकिन वहां पे भी रास्ते मौजूद थे हज़रत इब्राहीम के पास कि शहर से निकल जाते, बच सकते थे। कई दिन अलावा जलाया गया था, एक दिन का अलावा नहीं था वो, लेकिन वो देखते रहे कि आग सुलगाई जा रही है, मेरे ही लिए सुलगाई जा रही है, लेकिन इश्क कह रहा था कि यही ठहरना है। अल्लाहु अकबर, ये किसके? दादा इब्राहीम का ही तो सबक है। तो फिर कुरान ने क्या कहा कि ज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। ऐ इब्राहीम, हमने आपसे इम्तिहानात ले लिए, आपने तमाम इम्तिहानात दे दिए, हमने आपको खुल्ले नबूवत के साथ ताज इमामत भी सजा दिया। तो गोया ये पैगाम इमामत की जिम्मेदारी। तो वहाँ हज़रत इब्राहीम जब काबे को बनाने जा रहे हैं, एक खाने काबा की तामीर होने जा रही है, तो उसमें आल की जरूरत है। और जब ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पड़ रही हो, तो फिर खानवादे रसूल की जरूरत नहीं होगी। क्या बात है, सुभान तो ये सवाल जो आपका स्पेसिफिक था, उसके लिहाज से मैंने कहा कि ये पहलू अगर सामने रखे तो समझ में आना आसान हो जाएगा कि दीन की आबियारी फर्ज से नहीं है, खानदान से। इसीलिए हजरत जिब्रील आते हैं तो दर हजरत ज़हरा पर सुबह व शाम एक जुमला कहते हैं, अस्सलामु अलैका या अहले बैतिन नबुव्वा, अस्सलामु अलैका या अहले बैतिन रिसाला। अल्लाहु अकबर। सुबह शाम जिस दर पर हजरत जिब्रील अमीन सरदार मलाइका आके सुबह शाम सलामी दे, उस दर को, वो उस घर वाले जब दीन प्यासा हो तो वो अपने खून से उसकी प्यास को ना बुझाएं, वो अपने दामन आगोश में दीन को पनाह ना दे, तो सिर्फ हुसैन तन्हा क्यों देंगे? फिर सारे आले अली, सारे आले रसूल, सारे आले ज़हरा डट के खड़े होंगे कि खुदा ने जो फजीलत हमें दी है तो हल जज़ाउल एहसान इल्ला इल्लल्लाह। सुभान। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। सर शबीर कटा, सर शबीर कटा। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है पैकर सब्र और रज़ा के साथ। चलते हैं कलाम की जानिब। मोहम्मद शिराज अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शिराज भाई। वो हुसैन ही बेमिसाल है, वो हुसैन ही बेमिसाल है, जो हुआ नवासाए मुस्तफ़ा वो अली का बेटा हुसैन है, जो यजीदियत को फना करे शह करबला वो हुसैन है। और बीबी फातिमा का वो लाडला, बीबी फातिमा का वो लाडला, मेरा बादशाह वो हुसैन है, वो हुसैन ही बेमिसाल है। और यही बोले हजरत हुर्शाह, या हुसैन आपका शुक्रिया कि यजीदियों से निकाल कर जो हुसैनियों में बिठा दिया, मुझे मंजिलों का पता दिया, मुझे मंजिलों का पता दिया, मेरा रहनुमा वो हुसैन है, वो हुसैन ही बेमिसाल है। कहते सुभान अल्लाह। शबीर भाई कितना प्यारा शेर, कितना खूबसूरत शेर शायर ने लिखा कि वो भी बंदा कितना अजीब है
جو کہے یزید بھی ٹھیک ہے، اور یا حسین بن یا یزیدی بن، ایسے جھوٹ میں کیوں شریک ہے؟ کیوں دو کشتیوں کا سوار ہے؟ جو ہے حق نما وہ حسین ہے، وہ حسین ہی بے مثال ہے، وہ حسین ہی بے مثال ہے۔ جو در حسین پہ آ گیا ساری منزلوں کو وہ پا گیا، اور یہ گھرانہ آل نبی کا ہے جو سخاوتوں کو سکھا گیا، جو فقیر کو کرے بادشاہ، ایسا بادشاہ وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہی بے مثال ہے، وہ حسین ہی بے مثال ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اچھا مفتی اسحاق صاحب یہ بتائیں، حضرت مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا پہلے ایک روایت ہوا کرتی تھی، اسٹریٹجی کا حصہ ہوا کرتا تھا کہ پہلے نمائندہ بھیجیں پھر وہ ساری صورتحال دیکھو؟ اور اگر ایسا ہی تھا تو ان کی شہادت کی بڑی بڑی وجوہات کیا تھی؟ کیونکہ اوائل میں تو ایسا ہوا کہ سارے کے سارے لوگ ان کے گرویدہ ہو گئے، تو بعد میں ایسا کیا ہوا کہ ان کے ساتھ بھی بغاوت ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا ایک جملہ ہے کوفی لا یوفی، یعنی جو کوفی ہیں ان میں وفا نہیں ہے۔ اچھا، اور ہر ایک کے لیے ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہے، لیکن ایک وہاں کی جو بے وفائی مشہور ہے، اس اعتبار سے یہ بات کی جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب خطوط آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی تحقیق کے لیے تو کسی نہ کسی کو بھیجا جائے گا نا۔ آج کل تو سفر بہت آسان ہے، ظاہر ہے کہ اس دور میں تو سفر اتنا آسان نہ تھا، ایک خط کا پہنچنا مشکل اور پھر اتنے ہزاروں خطوط کا آ جانا اور قاصدوں کا آ جانا مسلسل، تو ظاہر ہے کہ اس کی تحقیق جو ہے وہ لازم تھی کہ کس کو بھیجا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ جو قریب ہوتا ہے، با اعتماد ہوتا ہے، رازدار ہوتا ہے، کہ جس میں مان ہوتا ہے، بندہ اسی کو بھیجتا ہے آگے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں بھی جو اس وقت حکومتوں کا نظام ہے، جو خاص ایلچی ہوتا ہے، جو خاص بندہ ہوتا ہے، اس کو بھیجا جاتا ہے بھائی یہ بڑا خاص بندہ ہے، گویا کہ اس کا پیغام، میرا پیغام تصور کیا جائے اور اس سے بات کرنا گویا مجھ سے بات تصور کرنا سمجھا جائے۔ تو یہی اس وقت بھی تھا کہ بھیجا جاتا تھا۔ جس طرح اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ کی طرف بھیجا تھا، جب حضور عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے سن 6 ہجری میں۔ تو اس وقت ظاہر ہے کہ وہ معاملات ہوئے، اور اسی طرح جب وہ فتح مکہ کا جو پیش خیمہ کہلاتا ہے، حدیبیہ کا اقرار نامہ جب انہوں نے معطل کیا، تو استاد ابو سفیان آئے تھے یہاں بات کرنے کے لیے۔ تو ہر جگہ پہ یہ رہتا ہے کہ قابل اعتماد یا جس کی بات میں وزن ہو، اور جو آپ کو ایسی اطلاع دے کہ ہاں بھائی بالکل مطلب میں مطمئن ہوں تو لہذا آپ اس کام کو کر دیجئے، یا اسے اختیارات ہوں۔ تو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بھیجنے کا معاملہ تھا وہ تھا کہ یہ کہ انتہائی قریبی اور خاندان میں انتہائی مدبر اور مصلح، بات کو سمجھانے والے، معاملہ فہم، تو لہذا ان کو پھر آگے روانہ کیا گیا کہ ان تمام معاملات کی تحقیق کریں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو کچھ وہاں پہ دیکھا، پھر وہ خطوط کے ذریعے روانہ کے بھی اتنے افراد بیعت کر چکے اور یہ ہو چکا وہ ہو چکا۔ اصل معاملہ جو خرابی ہے وہ کیا ہے اس سارے معاملات کے اندر؟ وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو ماحول کو دیکھ کر اپنا رنگ بدلنے والے تھے۔ یہ جس آج ہمارے ایک فضا چلتی ہے تو بندہ سارے کا سارا مطلب جب اس طرف ہو جاتا ہے 2 دن کا بندہ کہتا ہے نہیں یار وہ تو یوں تھا، یوں ہو گیا۔ تو گویا کہ اس سے بھی ایسی فضا قائم کی گئی اور ایسی فضا بنا دی گئی کہ گویا کہ ڈھیل دی گئی بھی لوگ جو چاہے کریں۔ جب یہ دیکھا لوگوں نے یہ کر لیا، اس کے بعد پھر ایک پریشر دیا گیا، تو لہذا اس پریشر کے تحت کیا ہوا کہ سب کے سب آپ سے دور ہوتے چلے گئے۔ ایون یہ ہے کہ جب نماز شروع کرتے ہیں تو کثیر افراد جماعتیں موجود ہیں، سلام پھیرتے ہیں تو کوئی بھی پیچھے موجود نہیں ہے۔ تو اب یہ حالات اگر ہو جائیں تو آپ دیکھیے کہ بندہ پھر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ مجھے واپس جانے دیا جائے، تو کہا کہ نہیں، ان کو واپس نہیں جانے دیا گیا۔ تو گویا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک پیغام تھا کہ گویا کہ آپ نے اپنے قاصد کو یہاں پر بھیجا، اپنے بھائی کو یہاں پر بھیجا، جن کو بھیجا یہاں پہ، آج وہ شہید ہو گئے اور آپ کو راستے میں اطلاع مل گئی، اور یہ بھی گویا کہ پیش خیمہ تھا شہادتوں کا،
کہ جو اطلاع آپ کو یہاں پر ملی ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ جب یہ سارے معاملات ہوئے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا پتہ نہیں تھا؟ کیا واپسی کا راستہ انہیں معلوم نہیں تھا؟ کیا واپسی جا نہیں سکتے تھے؟ علماء نے لکھا، تاریخ دان نے لکھا کہ مطلب وہ راستہ نہیں مل رہا تھا یا چلتے تھے دوبارہ وہیں پر آ جاتے تھے۔ یہ سارے تاریخی حقائق ہیں، ہم لا نصدق ولا نکذب اس کے بعد، یعنی نہ ہم تصدیق کریں نہ تکذیب کریں، جو تاریخ دان نے لکھا وہ اپنی جگہ۔ لیکن کیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیاس کے حوالے سے کوئی تکلیف کا سامنا تھا؟ ساقی کوثر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اور خود وہ چاہیں تو ایڑی رگڑ کے جو ہے مطلب پانی کی چشمے جاری فرما دیں، تو اصل وہ ابتلاء، آزمائش اور اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا، یہ وہ سارے معاملات تھے کہ جس کی طرف جو ہے وہ توجہ، ورنہ نہر فرات چل کر ان کے قدموں میں آ جاتی، کیا مطلب مشکل تھا کوئی معاملہ؟ اور خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات لکھنے والے یہ باتیں لکھی ہیں کہ ایک شخص نے وہاں پہ یہ بات کہی کہ دیکھو نہر فرات جو ہے وہ جوش مار رہی ہے، تمہیں گھوٹ پانی کا میسر نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تو کیا سمجھتے ہیں، کیا ہم اس پانی کے محتاج ہیں؟ آپ نے جان لیا اس کو پیاسا مار، کہا جاتا ہے اس کو پانی پلایا جائے، حلق سے نیچے نہیں اترتا تو اس کا پیاسا مر گیا۔ تو اسی طریقے سے خیموں کے قریب جو ہے وہ آگ سلگا دی گئی تھی تاکہ دشمن جو ہے وہ اس طرف نہ بڑھ پائے، تو کسی بدبخت نے کہہ دیا کہ وہاں کی آگ سے پہلے یہیں پہ آگ لگا دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو آپ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے میں جہنمی ہوں؟ تو ہمیں آگ میں دیکھنا چاہتا ہے کیا؟ معاذ اللہ، یا اللہ اس کی گریز فرما۔ کہتا ہے اسی وقت وہ وہاں سے اس کی ایڑی گھوڑے کو لگی اور وہ آگ کے اندر گیا اور جل کر مر گیا۔ تو یہ باتیں ان کی طرف اشارہ تھی کہ اب بھی وقت ہے، ہدایت کی طرف آ جاؤ۔ تو یہ کہنا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس انداز سے گھیر لیا گیا کہ آپ کچھ نہ کر سکے، نہ کچھ نہ کر سکنا اور ہے، اور خود نہ کرنا نہ کیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ کچھ اور ہے۔ فرق ہے دونوں چیزوں میں، ایک اختیارات کا نہ ہونا، ایک ہی اختیارات ہونے کے باوجود راضی پر رضا رہنا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے، بندہ کہتے ہیں میرے اختیار یہ میں کر سکتا ہوں، اپنے اختیارات کو استعمال کرتا ہے، لیکن کیا ہے کہ کہا کہ جب اللہ کی رضا ہی اسی میں ہے تو بس ٹھیک ہے، جو اللہ کی رضا ہے تو اللہ کی رضا اس میں ہے کہ یہ بچے قربان ہو جائیں، اللہ کی رضا اس میں ہے کہ مطلب جو ہے وہ میری جان جو ہے وہ دے دی جائے، پیش کر دی جائے، اللہ کی رضا اس میں ہے تو پھر سارا معاملہ جو ہے وہ اسی پر ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کو بڑی آزمائشیں آئی ہیں۔ کیوں آئیں؟ کہ اللہ کے نبی نیک نہیں ہوتے؟ ان سے بڑھ کے نیک کون ہوگا؟ خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے کہ نبوت اور اس کی یعنی امر بالمعروف میں، نیکی کی دعوت میں، لوگوں کو بات و نصیحت میں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی اللہ کے نبی کو نہیں ستایا گیا۔ تو کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجبور تھے؟ وہ تو آسمان کا فرشتہ بھی ہے، دور آپ ارشاد فرمائیے پہاڑوں کو ملا دیجیے آپس میں، فرمایا نہیں، چھوڑ دو ان کو، یہ ایمان نہیں لایا تو بعد والے ایمان لے آئیں گے۔ تو اصل معاملہ یہی ہے کہ مصلح ہونا اور ہے، مفسد ہونا اور ہے۔ آپ وہاں پہ مصلح بن کر گئے تھے، مفسد بن کے نہیں گئے تھے۔ اور اگر آپ اپنی اختیارات استعمال فرما لیتے وہاں پر تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ آج کوئی کہنے والا یہ بات کہہ سکتا تھا کہ جناب ان کو تو اتنے سارے اختیارات یہ موجود تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو آج اسی لیے آپ کی مظلومیت کی بات کی جاتی ہے، اسی لیے آج ننھے علی اصغر کی بات کی جاتی ہے، یعنی کہیے کہ جو لٹانے کے لیے تھا نا کچھ باقی چھوڑا ہی نہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو تھا وہ قربان کر دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مانگا جو چاہا وہ قربان کر دیا۔ اور یہی معاملہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، دیکھیے کہ بچے کو چھوڑنا ہے چھوڑ دیا، بیوی کو وہاں چھوڑنا ہے وہاں پہ چھوڑ دیا، اور جو ہے مطلب ملنے کے لیے آنا اتنی دیر کے لیے ٹھیک ہے، اور یہ سب چیزیں ہوتی رہیں۔ اور آپ نے کیا دعا کی؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے بڑھاپے میں علی الکبر، بڑھاپے مجھے حضرت اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ نہیں فرمایا کہ بیٹے گلے پہ چھری چلانی ہے، پہلے چھوڑ دیا شیرخوار بچہ، پھر کہا چھری چلا تو چھری چلا دی، تیری رضا پہ راضی ہے میرے مولا۔ آتش نمرود میں جانا ٹھیک ہے، راضی ہے میرے مولا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستان پیدا۔ تو یہ سمجھنے کی باتیں ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور جو قربانیاں دی ہیں، یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم فقط نامی گرامی نہ بنے امام حسین کو ماننے والے، کہ جب قربانی دینے کا موقع ہے تو ہم کہیں پاجی تسی اگے ہو جائے میں پیچھے ہو جاؤں، نہیں، بلکہ پھر اس وقت ہمیں آگے جانا چاہیے اور پھر عظیمت کا راستہ اختیار کرنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ میں سر شبیر کٹا، میں سر شبیر کٹا۔ خوش آمدید، پیکر صبر و رضا کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے ان واقعات پر
جو واقعہ کربلا سے پہلے ظہور پذیر ہوئے اس کے پس منظر پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا ایک بات ہم سے مس ہو گئی، آپ دونوں صاحبان سے میں چاہوں گا کہ تھوڑی دیر میں آپ اس کو مکمل کریں۔ بیعت کا مطلب کیا ہے مسعودی صاحب، اور یہ کیوں کی جاتی تھی اس وقت؟ دیکھیے بیعت کا مطلب ایک وعدے کا وفا کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کوئی عہد و پیمان کرنا۔ خدا سے ہم عہد و پیمان کر کے آئے ہیں دنیا میں، ہر ایک وہ اگر ہم آسمان کی منزل دیکھیں تو جب عالم ارواح میں ہیں تب بھی ہم نے خدا سے کچھ وعدے کیا، اور ہر آدمی اپنی مرضی اور اپنی چوائس سے آیا ہے، یعنی کسی کو خدا نے زبردستی کافر نہیں بنایا، کسی کو خدا نے زبردستی مسلمان نہیں بنایا، جیسی روح اور جس نے جس طرح کا انتخاب کیا وہی۔ یہاں پر بھی ایک بات اسی واقعے سے ہی متعلق اور کربلا سے متعلق میں کہہ دوں کہ ایک موڑ پہ خدا بند عالم نے حسین ابن علی جس کو کہتے ہیں ہم آپ مظلوم کربلا، ان سے جب میثاق ہو رہا ہے، عہد و پیمان ہو رہا ہے، یعنی اب بیعت ہو رہی ہے، اب معنی بیعت کو وہاں پہ سمجھے ہم عالم ارواح میں، یہ حسین ابن علی کیوں بن گئے؟ تو وہاں پر اس وقت خدا بند عالم نے گویا کہ ایک کلام ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا حسین ابن علی نے کہا میں حسین بننا چاہتا ہوں۔ کون حسین؟ جو پنجتن کا آخری ہے۔ تو خدا بند عالم نے گویا کہ ان سے اب یہ بات ہو رہی ہے کہ اچھا تو حسین بننے کے لیے تمہیں پتہ ہے کیا کرنا پڑے گا؟ نانا کا مدینہ چھوڑنا پڑے گا، کعبۃ اللہ میرا گھر چھوڑنا پڑے گا، تنہائی اختیار کرنی پڑے گی، حج کو گویا عمرے میں تبدیل کرنا پڑے گا، یہ جو تم نے اپنی پسند سے کفن پہنا ہے تو پھر عاشور کو حسین کو کفن نہیں ملے گا، یہ بھی کفن تم سے لیا جائے گا اور وہ کفن بھی تم سے لیا جائے گا۔ تیار، بھوک پیاس، ساری شدتیں، مشکلات، زحمتیں، علی اکبر کے سینے میں انی کا پھل، شہزادے علی اصغر کے گلوں میں تیر، پھر خاندان عصمت و طہارت کی بیویوں کا بے پردہ ہونا، پھر یہ خیموں کا جلنا، یہ ساز و سامان کا لٹنا، یہ سب چیزیں۔ تو وہاں پہ ساری چیزوں پر حسین ابن علی جواب دیتے جا رہے ہیں کہ رضن بقضائی و تسلیما لامرِ، راضی، ہاں بالکل یہ بھی قبول، یہ بھی قبول، قبولیت ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن جب بات آئی یہاں پر کہ بیویوں کی رضا کا مسئلہ، کہ وہ بے رضا سروں کا بازار کوفہ اور شام میں جانا، تو اس وقت حسین ابن علی کا سر جھک گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت ایک پیچھے سے آواز آئی جو دوسری بیعت تھی، جو دوسرا میثاق ہے، کہ وہ ایک نحیف گویا ایک بیمار کی آواز تھی، اور وہ علی ابن الحسین زین العابدین بیمار کربلا کی آواز تھی، اور انہوں نے بابا کے پشت پر ہاتھ رکھ کر ایک جملہ کہا، اور جملہ یہ تھا کہ بابا مدینے سے کربلا تک آپ لے آئیے گا، اللہ اللہ، اور یہاں سے بیویوں کو بے مخنہ و چادر میں لے کے جاؤں گا، یہ کربلا سے کوفہ شام اور پھر مدینے تک میں لے کے آؤں گا، یعنی یہاں تک کی منزل آپ کی ہے۔ تو میثاق اور بیعت کا سلسلہ یہ ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ہم کعبے جاتے ہیں تو جب ہم حجر اسود پر ہاتھ رکھتے ہیں تو اللہ سے ہم اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں، گویا ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، یعنی گویا ہم کسی فارمولے اور کسی قانون کے تحت آ جاتے ہیں، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ جیسے سلام کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ ایک اظہار ہے، جیسے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے ایک جب موقع آتا ہے تو اس وقت اظہار کرتے ہیں، یعنی یہ مختلف اظہار میں بیعت بھی گویا ایک عہد و پیمان کرنا ہے۔ آج کل کے لیکن یہاں پہ ایک جو بات ہو رہی تھی، اگر اس کی طرف آپ کی اجازت ہو تو یہ جو حضرت مسلم ابن عقیل کے حوالے سے میں ایک بات کہوں گا کہ یہ یاد رکھیں گے ہم کہ امام علی مقام نے چونکہ یہ خاندان بنی ہاشم کی جنگوں کو پورا عرب جانتا تھا، حضرت حمزہ کی جنگیں، سید الشہداء احد ہیں، چچا ہے رسول خدا، ان کی جنگ جو شیر خدا کہلاتے تھے، پھر حضرت علی مرتضیٰ کی جنگیں، اور پھر جتنی بھی جنگیں ہوئی اس میں بنی ہاشم کا جو کردار رہا، جعفر طیار کی جنگ ہو، تو یہ ساری جنگوں کو دیکھا ہوا تھا، اور خدا نے جو امتحان کی منزل ہے کہ 4 ایسی قوتیں تھیں، ایک کا نام تھا مسلم ابن عقیل
کہ جو کوفے روانہ کیے گئے جن کا سوال تھا، ایک عبداللہ ابن جعفر طیار، یعنی حضرت علی کے جو بھائی طیار تھے، وہ جعفر طیار، ان کے بیٹے جو حضرت زینب کے شوہر بھی تھے، وہ بھی بیمار ہو کے مدینے میں تھے، ایک حضرت عباس، یہ 3 ہستیاں، اور ایک زین العابدین یعنی علی ابن الحسین۔ یہ علی ابن الحسین، دیکھیں حسین ابن علی کی جو قربانی ہے وہ حسین کی اپنی قربانی نہیں ہے، وہ نانا کی طرف سے نیابت ہے، اور حسین ابن علی کی طرف سے جو کربلا میں قربانی تھی وہ علی ابن الحسین۔ کہتی ہے اگر یہ صرف 4 قوتوں کو لے لیتے، باقی سب کو ہٹا دیتے تو پورا عرب ایک طرف تھا، اور ان کا مقابلہ، یہ بات اہل عرب بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر یہ 4 قوتیں حسین کے چاروں سمت کھڑی ہو جائیں تو پورا عرب آ جائے، حسین کا کوئی بال بیگا نہیں کر سکتا۔ لیکن موقع کیا تھا کہ آخری منزل میں آ کر کے کہ جب سب شہید ہو گئے تو حسین ابن علی نے جب تلوار چلائی ہے تو ایک مرتبہ سب کو مخاطب کیا اور کہا یہی تھا کہ کیا ہے، آؤ جوانوں دیکھو اب تم اپنے اس 57 سالہ ہے بوڑھے کی جنگ دیکھو، اور پھر علی ابن ابی طالب کی وہ جنگ کے جوہر دکھائے تو گویا پھر ٹک نہیں رہی تھی فوج، لیکن پھر جب ندائے غیبی آئی آسمان سے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ ندا کا سننا تھا۔ حسین ابن علی نے تلوار کو میان میں رکھا، تو یہ گویا وہ ایک معنویت کی طرف اور ایک مقصدیت کی طرف لے جانا۔ جی مفتی صاحب، آپ کیا کہیں گے بیعت کے بارے میں؟ مختصر پھر ہمیں اجازت لیں۔ جی، بیعت یہ ایک عہد و پیمان کا ذریعہ ہوتا تھا اس دور میں، جیسے آج ہمارے یہاں کسی نیک شخص کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی جاتی ہے، یعنی یہ وعدہ کیا جاتا ہے کہ شریعت سنت کے مطابق میں زندگی گزاروں گا۔ تو اس وقت ایک تصور امیر المؤمنین کا ہوا کرتا تھا، یعنی گویا کہ آپ کا جو حکم ہوگا اس پر ہم اپنا سر تسلیم خم کرتے ہوئے، شریعت و سنت کے مطابق تو ہے ہی، لیکن وہ جو بیعت ہوتی تھی وہ بحیثیت امیر المؤمنین ہونے کے اعتبار سے ہوا کرتی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس کی کچھ شرائط بھی بیان کی گئیں، اور امیر المؤمنین کا جو ہے مطلب خاندان قریش سے ہونا، یہ ساری مطلب تفاصیل جو ہے مطلب اس کے اندر موجود ہیں۔ تو لیکن یہاں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو لوگوں کی بیعت کا معاملہ تھا، یعنی اب ظاہر ہے کہ یزید کے ہاتھ پہ تو بیعت نہیں ہو سکتی تھی، فاسق و فاجر، تو شرائط ہی نہیں پائی جاتی تھی، اہلیت ہی نہیں تھی، لوگ چاہتے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا، تو اسی لیے آپ کا سفر جو ہے وہ کوفے کی طرف اور پھر کرب و بلا کی طرف، اور پھر جو آپ کے ساتھ ہیں ان سے آپ کا یعنی ان کا آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا وہ یہ تھا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ بیعت کے مختلف جو اقسام ہیں، آج ہمارے یہاں بیعت برکت کی جاتی ہے یا بیعت ارادت کی جاتی ہے کہ بھئی آپ کے سلسلے میں ہم داخل ہو گئے، تو گویا سلسلے میں داخل ہونے کا مطلب یہ کہ بھئی فلاں شخص سے نسبت ہوگی تو گویا کہ یہ قادری ہو گیا، تو گویا کہ اس کی پہچان اب یہ ہو گئی ہے، تو وہاں پہ نسبت لگ جاتی تھی۔ تو یہاں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر جو بیعت ہوئے تو گویا وہاں پہ یہ معاملہ تھا کہ ہم آپ کے ساتھ آخری دم تک کھڑے ہوئے ہیں، اور اسی لیے آپ نے جب بیعت اٹھائی ہے اپنی اور کہا تم چلے جاؤ، گویا کہ میرا تمہارا معاملہ میں بس راضی، تم جب چلے جاؤ، تو کوئی بھی نہ گیا، کیونکہ انہوں نے اپنی اس بیعت کا پاس رکھنا تھا کہ جب ان شہداء کے نام لکھے جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام ان میں ہو کہ جو چھوڑ کے چلے گئے تھے، ہمارا نام ان میں ہونا چاہیے جو امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ اچھا، لیکن یہ کنیکشن بیعت کا اس زمانے میں کیسے ہوتا تھا؟ آمنے سامنے بیٹھنا ہوتا تھا، یعنی اگر حمایت کرنی ہے اس میں مختلف علماء نے اقوال لکھے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر بعض اوقات جس طرح ابتداءً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ 6 سے 7 افراد کی بیعت ثابت، اس کے بعد جب مجمع کثیر ہو گیا تو پھر آپ کی آواز پر وہ آپ کے اس پر جو ہے بیعت ہوئی، اسی لیے وہ سلسلہ آج بھی اس طرح چلتا آ رہا ہے۔ جس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، اور اپنا ہاتھ پہ حضرت عثمان کا ہاتھ، اور قرآن نے کہا کہ انما یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محبوب یہ آپ سے نہیں بلکہ اللہ سے بیعت کریں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا دست قدرت ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر مردوں کا بیعت کرنا، اور خواتین کے اعتبار سے کیا تھا، سورہ ممتحنہ کے آخری آیت کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پردے کے پیچھے سے بیعت لی ہے، ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، تو یہ ساری کہ تم جو ہے وہ چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی وغیرہ وغیرہ، تو یہ بیعت پھر لی گئی ہے۔ تو اصول اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی 1-2 افراد بیعت کرنے والے ہوں تو ان کو ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کی جا سکتی ہے، زیادہ افراد ہو تو اپنی چادر رومال دے دیا جاتا ہے، لیکن مجمع کثیر ہو تو اس کو پھر آواز کے ذریعے بھی بیعت جو ہے مطلب وہ کیا جاتا ہے۔ لیکن خطوط بھیج کے بھی بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ یہاں سلسلہ ہوا، اور اگر خواتین ہیں تو وہ آمنے سامنے نہیں بیٹھیں گی بلکہ با پردہ، بلکہ بہتر ہے کہ ان کے نام بھیج دیں جائیں، ان کو اپنے سلسلے میں داخل کر لیا جائے، آواز در آواز بھی مطلب جو وہ
اس دور کے اندر یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے کہ وہ آمنے سامنے بٹھا کے بیعتیں کی جاتی ہیں، تو یہ بھی احتراز اس سے بہت کرنا بہت چاہیے۔ شکریہ آپ چاروں معزز مہمانان گرامی کا، آپ تشریف لائے۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری نشریات پیکر صبر و رضا، اور انشاءاللہ کل جب ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو یہی نشریات چلے گی، لیکن ہم یوم عاشور کے حوالے سے ہم واقعہ کربلا کو اسپیسیفکلی ذکر کریں گے۔ آج جو ہے وہ اس واقعے سے پہلے کے جو واقعات تھے یا اس کا جو پس منظر تھا اس کا تذکرہ کیا، اور شام کے نشست میں ہم نے فلسفہ شہادت کا تذکرہ کیا، لیکن کل انشاءاللہ تعالی ہم واقعہ کربلا کا تذکرہ کریں گے تفصیلی، اور اس میں بھی علماء کرام ثنا خوان رسول ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اور مختصراً گفتگو میں یہی کروں گا کہ اس واقعے سے پہلے جو واقعات رونما ہوئے یہ دراصل ہمیں بتاتے ہیں، اسے سننے سے پتہ چلتا ہے کہ جب امتحان آتا ہے تو کیسا آتا ہے، کس کس جگہ کو چھوڑنا پڑتا ہے اور کس کس کو ساتھ لینا پڑتا ہے، پھر کیا کیا گفتگو ہوتی ہے، کس کس کی بات کو برداشت کرنا ہے، جب نیگوسیشن ہو تو کیا کیا معاملات کو ہیں ایسے ہیں جن کو سامنے رکھنا ہے، کہاں آپ نے سینہ سپر ہونا ہے، کہاں ڈٹ جانا ہے، کہاں نرمی دکھانی ہے۔ تو اس واقعے کا تو اپنا ایک معاملہ ہے ہی، لیکن اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی، اس سے پہلے جو واقعات ہوئے، اس سے پہلے جن جن جگہوں پہ ٹھہرا گیا، جن جن سے ملاقاتیں ہوئیں، جو آپس میں مشاورت ہوئی، اور کس طرح سے امام علی مقام نے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اس پورے مرحلے کو طے کر کے پھر کربلا پہنچے۔ تو کل جب ہم گفتگو کریں گے تو کربلا میں پہنچنے کے بعد کیا کچھ ہوا اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔